मेरी भाभी 25 साल की जवान और भारी जिस्म वाली औरत थी। पहले कभी मैंने भाभी पर ध्यान न दिया था, लेकिन आज भाभी को पसीने से भीगते हुए देखा तो मेरे मुंह में पानी भर आया। भाभी के प्राइवेट हिस्से साफ नजर आ रहे थे। भाभी की ये बात मुझे अच्छी लगती थी कि उन्होंने कभी मुझसे पर्दा नहीं किया था। देखते ही देखते मेरी हालत खराब होने लगी तो मैं फटाफट से वॉशरूम भाग गया और भाभी के नाम की गिनती लगा बैठा। बाहर निकला तो भाभी मुस्कुराती हुई बोली, लगा लिया आज फिर से मेरे नाम की। अगर ज़्यादा मज़ा चाहते हो तो एक दफ़ा मेरे हाथ से, लेकिन इसके लिए तुम्हें आज रात मेरे कमरे में आना होगा जब मैं इशारा करूँगी। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। मैं इतने में ही राज़ी था कि भाभी मान गई हैं। मुझे शिद्दत से रात होने का इंतज़ार था। जैसे ही सब घर वाले सो गए तो भाभी ने मुझे कमरे से जाने से पहले इशारा किया। भाभी के अंदर दाखिल होते ही मैं पीछे भाभी के कमरे में चला गया। देखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। भाभी तो बिल्कुल तैयार बैठी थी। पास तेल की बोतल देखकर तो मेरी जान ही निकलने वाली हो गई। भाभी ने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया और थोड़ा सा अपनी हथेली पर तेल लगाकर मुझे बेड पर लिटा दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ, भाभी के हाथ की गर्मी मुझसे बर्दाश्त ना हुई और चंद मिनट बाद ही भाभी के दोनों हाथ। आसिया भाभी आज भी सुबह होते ही किचन में अम्मा का नाश्ता बनाने में मगन थी और मैं अपनी नज़रें आसिया के वजूद पर से हटा ना पा रहा था। आसिया ने शायद इस बात को महसूस ना किया था। वो बड़े ही फुर्ती से जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने और टेबल सजाने में मसरूफ़ थी। आसिया घर के कामों में बहुत अच्छी थी। कभी अम्मा को कोई शिकायत ना होने देती। आज जब अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो आसिया ने बड़ी तेज़ी से गले में हार की तरह झूलते दुपट्टे को फैलाकर अच्छी तरह से सर पर रोल लिया था, जैसे वो अपने गीले बालों को छुपाना चाहती हों। और उनकी इस बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मैं उनका देवर होकर सामने बैठा उनके भीगते वजूद को देख रहा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपने आप को छुपाने की कोशिश ना की थी, मगर अम्मा की आहट पर उन्होंने पूरी तरह अपने आप को दुपट्टे से थाम लिया था। क्या वो अम्मा से अपने गीले बालों को छुपाना चाहती थी? मगर क्यों? आज पहली बार मैंने उन्हें गौर से देखा था और मुझे अम्मा से कतराती हुई नज़र आ रही थी। मैं अम्मा के आते ही मैंने अपनी सारी तवज्जो नाश्ते की जानब की और दोबारा आसिया भाभी को नज़र उठाकर न देखा। आसिया भाभी एक 25 साल की बहुत जवान और ख़ूबसूरत लड़की थी, जिसे कोई भी देखता तो शायद दीवाना हो जाता। और यही वजह थी कि जब मैं हर रोज़ उन्हें इस तरह से देखता तो अपने आप पर काबू ना रख पाता। मुझे तो ये भी याद ना रहता कि वो मेरे भाई की बीवी हैं, लेकिन मुझे रिश्तों का एहसास था और मैं अपनी इस हरकत पर परेशान भी होता कि मैं कैसे आसिया भाभी को छुप छुप कर देख सकता हूँ। मेरा भाई, हम बहन भाइयों की खातिर ही तो दुबई बैठा था, अपनी बीवी की जुदाई सह रहा था। मैं कैसे उसकी बीवी पर गलत नज़र डाल सकता था? यह ख्याल आते ही मैं अपने ही नज़रों में शर्मिंदा होने लगता। अभी अचानक इस शर्मिंदगी ने मुझे आ गिरा तो मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करके कॉलेज के लिए उठने लगा। अम्मा ने मुझे आवाज़ देकर याद दिलाया कि मुझे बैंक से पैसे निकलवा कर लाने हैं। पैसों के जिक्र पर भाभी ने चौंक कर मुझे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा तासर था जिसे मैं समझ ना पाया था। उन्होंने एक गहरी नज़र अम्मा के बाद मुझ पर डाली और दोबारा नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गई। मैं भी अपना बैग लिए घर से निकल गया और सारा रास्ता यही सोचता रहा कि आसिया भाभी भी क्या ज़िंदगी है। शादी के हफ्ते बाद ही भैया इन्हें छोड़कर चले गए और इस बात की भी अब दूसरा साल गुजर गया था। 2 साल से भाई के बगैर गुजारा कर रही थी। वह जवान थी, हसीन थी, लेकिन शोहर के बगैर तो अधूरी ही लगती थी। भाई बस हर महीने की पहली तारीख को पाबंदी से पैसे भिजवा देते और अम्मा इन सारे पैसों से घर का खर्चा करने के बाद मेरी बहनों की शादियों के लिए पैसे जोड़ लेती। आसिया भाभी के हाथ तो कुछ भी ना आता। वो तो शौहर की मोहब्बत से भी महरूम थी। कभी कभी तो मुझे उनसे बहुत ही हमदर्दी होने लगती, क्योंकि अम्मा ने उन्हें मोबाइल फ़ोन की सहूलत से भी महरूम रखा था। भाई का फ़ोन अम्मा के पास आता तो अम्मा खुद सर पर खड़े रहकर भाभी से बस कुछ मिनटों की बात करवाती और आसिया वही सब कुछ कहने पर मजबूर होती जो अम्मा चाहती थी। वो भाभी को कभी खुलकर भाई से बात ना करने देती और ना ही कोई ऐसी बात की जिससे भाई बेचैन होकर वापस लौट आते। अम्मा चाहती थी कि जब तक दोनों बहनों की शादी ना हो जाए तब तक भाई लौट कर ना आए, और मुझे लगता था कि इस सब में भाई भाभी की अधूरी ज़िंदगी निकल जानी थी। लेकिन मैं खुद भी इसलिए खामोश था क्योंकि मेरा मुस्तकबिल भी भाई के परदेश रहने से ही वाबस्ता था। कल से वापस मैंने बैंक से पैसे निकलवा कर घर लौटा तो अम्मा बाज़ार गई हुई थी।
میں نے سارے پیسے احتیاط سے اماں کی الماری میں رکھے اور باورچی خانے میں آیا تو آسیہ دوپہر کا کھانا تیار کر چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، ارباز تمہارے لیے کھانا لگا دوں؟ دوپٹے سے بے نیاز آسیہ کو دیکھ کر بے اختیار میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ میں صبح شرمندگی کو ایک بار پھر فراموش کر بیٹھا تھا اور میری نگاہیں بھٹکنے لگی تھیں۔ یہ وہ گناہ تھا جس کی میں ہزار دفعہ توبہ کر چکا تھا، لیکن شاید میری توبہ پکی نہیں تھی، اس لیے ہر بار میں یہی گناہ دہرانے لگتا۔ میں نے ہاں کہتے فوراً ان کے وجود سے اپنی نظریں چرا لیں اور واپس ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ آسیہ کو میری نظروں کی تپش کا احساس نہ ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں آسیہ میرے پاس کھانا لے کر آئیں۔ اب کی بار دوپٹے میں تھیں، شاید باورچی خانے میں کام کرنے کی وجہ سے انہوں نے دوپٹہ اتارا ہوا تھا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے میری پڑھائی کے بارے میں سوال جواب کرنے لگیں، اور پھر اچانک ہی آسیہ نے ایک ایسی بات کہی کہ میں چونک اٹھا۔ میں نے حیرانی سے آسیہ کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا ارباز، شاید تم نے غلط مطلب لے لیا۔ میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ تمہارے بھائی کو گئے دوسرا سال ہو گیا ہے، میں کب تک یوں تنہا رہ سکتی ہوں؟ تم اب جوان ہو گئے ہو، میرے جذبات کو سمجھ سکتے ہو۔ اپنی بات کہہ کر آسیہ مجھ سے نظریں چراتی کھانا کھانے لگی اور میں پریشان انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے آسیہ سے اس بات کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ اماں کے سامنے وہ بالکل خاموش چپ چاپ رہتی اور سیدھی سادی سی لگتی تھیں۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اماں کی غیر موجودگی میں وہ مجھ سے اس طرح کی بات کہہ دیں گی۔ تھوڑی دیر میں وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں ان کی باتوں کو سوچتا رہا۔ آسیہ کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب ان کے لیے تنہا رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ جو کچھ وہ مجھ سے چاہتی تھیں وہ اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی تو ہرگز بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے ان کی بات کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا اگر اماں کو پتہ چل گیا تو مسئلہ ہوگا۔ اماں تو کسی صورت اس بات کو برداشت نہ کرتی اور آسیہ کو چوٹی پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتی۔ میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گیا اور کتابیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ میرے امتحان قریب تھے۔ میں رات دیر تک اپنے کمرے میں پڑھائی کرتا رہا اور 1 بجے کے وقت مجھے بھوک نے ستایا تو میں اپنے کمرے سے باہر نکلا اور دیکھ کر حیران رہ گیا، آسیہ باورچی خانے سے کھیرے اٹھائے دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ آسیہ کا اتنی رات گئے تک جاگنا اور پھر کھیرے لے کر اپنے کمرے میں جانا مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میرا تو یہی خیال تھا کہ ایسا 11 بجے تک سو جاتی ہوگی، کیونکہ پھر صبح کا وہ سب سے پہلے ہی جاگتی تھیں۔ ویسے تو میری 2 بہنیں تھیں، لیکن آسیہ کے آنے کے بعد نہ ہی وہ کسی کام کو ہاتھ لگاتی اور نہ ہی آسیہ کی مدد کرواتی۔ آسیہ اکیلے ہی سارے گھر کی ذمہ داری اٹھا رہی تھی، اس لیے آسیہ کو رات کے اس پہر جاگتا دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ آسیہ بڑی خاموشی سے کھیرے لیے اپنے کمرے میں گئی تھی اور اتنی آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا کہ ذرا بھی چوں چراں کی آواز پیدا نہ ہوئی تھی، اور ان کی اس حرکت نے میرے دل میں تجسس پیدا کر دیا تھا۔ اور اس قدر چوری چھپے کھیرے لے جانے کی انہیں کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی رات کے اس وقت؟ آسیہ کا روز صبح نہا کر کمرے سے نکلنا، ان کے چہرے کی تھکاوٹ، میرے دل و دماغ میں عجیب عجیب سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ میں عمر کے اس حصے میں تھا جہاں لڑکوں کو بہت سی باتوں کا علم ہوتا ہے اور بہت سی باتوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے تجسس انہیں بے چین کر دیتا ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میری بھوک پیاس سے سب اڑ گئی تھی۔ میں دبے قدموں آسیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر ہاتھ لگایا تو وہ اندر سے لاک تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ واپس لوٹ جاتا ہوں، لیکن پھر دل میں اٹھنے والے سوالات نے مجھے چین نہ لینے دیا اور میں گھوم کر گھر کے پچھلی طرف گیا، جہاں باغیچے میں ایک بڑی سی کھڑکی تھی جو آسیہ کے کمرے میں کھلتی تھی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ کھڑکی ذرا سی کھلی ہوئی تھی۔ جیسے میں نے وہاں سے آسیہ کے کمرے میں جھانکا تو میری چیخ نکل گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آدھی رات کو آسیہ بھابھی اپنے کمرے میں یہ کر رہی ہوں گی۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ کیوں وہ اتنی چوری چھپ کے کمرے کے اندر گئی تھیں۔ جو کام وہ کر رہی تھی ان کا خوف زیادہ ہونا بنتا تھا، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ بظاہر سیدھی سادی نظر آنے والی عورت رات کی تاریکی میں ایسا کھیل کھیل رہی تھی۔ کیا ان سے بھائی کی جدائی برداشت نہ ہوئی تھی جو انہوں نے ایسا قدم اٹھایا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں کھڑکی سے پیچھے ہٹتا، آسیہ بھابھی کی نظر مجھ پر پڑی اور مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ انہیں ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں رات کے اس پہر ان کے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر ان کا سچ جان لوں گا۔ آسیہ تیزی سے میری طرف آئی اور مجھے خاموشی سے کمرے میں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہ کھڑکی اتنی بڑی تھی کہ میں آسانی سے کھڑکی پھلانگ کر ان کے کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بھابھی نائٹ ڈریس میں موجود تھی،
اور اب بھی اپنے ایک ہاتھ میں کھیرے پکڑے ہوئے تھی اور ان کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ چوری پکڑی جانے کے خوف سے ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ کمرے میں بہت معمولی سی روشنی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بھابھی نے ہاتھ پکڑ کر مجھے زبردستی اپنے بستر پر بٹھا دیا اور پھر ایک ایسا سچ بتایا جسے سن کر میں ہل گیا۔ آسیہ تو پچھلے 2 سالوں سے ہر رات یہ سب چھپ کر اپنے کمرے میں اپنی خواہشات کو پورا کر رہی تھی، لیکن جو طریقہ انہوں نے اپنایا تھا وہ انتہائی غلط تھا۔ اگر کسی کو بھی اس بات کی بھنگ لگتی تو یہ بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جانا تھا۔ اماں تو شاید کھڑے کھڑے انہیں گھر سے ہی باہر نکال دیتی۔ کڑی رات کا 1 بجا رہی تھی، میری زبان کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں ہکا بکا آسیہ کے کمرے میں ہر منظر کو دیکھ رہا تھا۔ آسیہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور مجھ سے التجا کرنے لگی کہ میں ان کا سچ کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ اگر یہ بات اسے 4 دیوار سے باہر نکلی تو ان کی بہت بدنامی ہوگی اور ہر کوئی انہیں ہی قصوروار سمجھے گا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ قصور تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ بات اس کمرے کی 4 دیوار سے باہر نہ نکلے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ نم لہجے میں کہنے لگی کہ میں کب تک تمہارے بھائی کی جدائی برداشت کرتی، کب تک میں اپنے جذبات کا گلا گھونٹتی۔ میری جوانی کے بھی کچھ تقاضے تھے، لیکن اس گھر میں رہنے والے کسی فرد کو میری پرواہ نہیں تھی۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مزید اپنے جذبات کو دفن نہیں کروں گی، بلکہ اپنی خواہشات کو دنیا کی نظر سے چھپا کر پورا کر لوں گی۔ بس اس لیے میں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا۔ میرا مقصد غلط نہیں تھا، لیکن شاید یہ طریقہ غلط ہے۔ میں نے ایک گہری نگاہ آسیہ پر ڈالی۔ رات کے اس پہر بھی 14ویں کا چاند لگ رہی تھی، اور پھر آسیہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ سچ کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ پہلے تو میری بات سن کر آسیہ خوش ہوئی، لیکن شرط کے نام پر گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے آسیہ کے ہاتھ میں پکڑا کھیرا ان کے ہاتھ سے لیا اور مسکرا کر ان سے کہا کہ آپ کو بھی میری خواہشات کا خیال کرنا ہوگا۔ اگر آپ میرے من کی مراد پوری کر دیں گی تو میں کبھی یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اور پھر میں نے کچھ سوچتے ان سے خواہشات کر دی۔ جو بھی تھا، میرے بڑے بھائی کی بیوی تھی، مجھے ان کے آگے اپنے دل کی بات رکھنے میں کچھ ہچکچاہٹ پیش آ رہی تھی۔ میری بات پر آسیہ کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ کہنے لگی، مجھے تمہاری ہر شرط قبول ہے۔ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو، تم جو چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ آسیہ کی بات پر میں کھل اٹھا تھا۔ وہ رات میں نے آسیہ کے کمرے میں ہی گزاری اور پھر صبح کے قریب میں دبے پاؤں بھابھی کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہ راز بھابھی کے بعد اب میرے دل میں دفن تھا کہ ہر رات آسیہ کی دنیا کی نظریں چھپ کر کیا گل کھلا رہی تھی، کیونکہ ہر صبح وہ اس قدر تھکی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ میں ہر صبح آسیہ کے بھیگے بالوں کو دیکھتا تو مسکرا دیتا۔ کبھی کبھار تو میں خود بھی رات کو آسیہ کے کمرے میں چلا جایا کرتا۔ اب میں بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ آسیہ کے بھیگے بالوں کے پیچھے کیا وجہ چھپی ہوئی ہے۔ خیر، اس بات کو تقریباً 2 مہینے ہو گئے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ ایک رات جب میں آسیہ کے کمرے سے نکل رہا تھا، میری اماں نہ جانے کیسے وہاں پہنچ گئی اور انہوں نے مجھے آسیہ کے کمرے سے نکلتا دیکھ لیا۔ کڑی رات کے 2 بج رہے تھے اور اس وقت میرا آسیہ کے کمرے سے باہر نکلنا اماں کو کھٹکا لگا۔ اماں نے فوراً غصے سے مجھ سے پوچھا کہ تو آدھی رات کو آسیہ کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ ان کے چہرے پر غصے سے لال ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا میں نے اماں کو کیا جواب دوں۔ پھر میں نے گھبرا کر کہہ دیا، میرے سر میں درد تھا، میں آسیہ سے گولی کا پوچھنے آیا تھا۔ اماں نے سخت نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ کون سی گولی؟ تیری بھابھی نے، میرے ہاتھ تو خالی تھے۔ میں نے فوراً کہا، اماں بھابھی کے پاس گولی نہیں تھی۔ اماں کی بات پہ یقین نہ آیا اور آگے بڑھ کر انہوں نے آسیہ کے کمرے کے دروازے کو بجا ڈالا۔ آسیہ کو لگا شاید میں ہوں، اس لیے انہوں نے بے دھڑک کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ کمرے کے اندر کے منظر کو دیکھ کر اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اندر جو کچھ تھا وہ اماں کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ اماں غصے میں تیزی سے کمرے کے اندر گئی اور کہنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ تم لوگ آدھی رات کو کیا گل کھلا رہے تھے؟ ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گھر میں میری ناک کے نیچے یہ سب کرنے کی؟ اس سے پہلے کہ آسیہ کوئی جواب دیتی، کمرے میں موجود تیسرے وجود نے دھیرے سے امی کی بات کا جواب دیا۔ اماں پہلے سکون سے پوری بات سن لیں، پھر ہی غصہ کیجیے گا۔ لیکن اماں تو ہتے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی، مجھے بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اماں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی تھی کہ اپنے جس بیٹے کو وہ پردیس میں سمجھتی تھیں، وہ بیٹا رات کے اس پہر اپنی بیوی کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھا۔ جب پہلی بار میں نے یہ منظر دیکھا تو میری بھی ایسی ہی چیخ نکلی تھی کہ آسیہ اور بھائی دونوں کمرے میں بیٹھے تھے۔ بھائی کھانا کھا رہے تھے اور آسیہ بہت محبت سے اپنے ہاتھوں سے بھائی کو ان کا پسندیدہ کھیرا کھلا رہی تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی جھٹکا لگا تھا، میرا بھائی پردیس میں نہیں بلکہ میرے ہی گھر میں کیسے موجود؟ اور اب اماں کا حال بھی ایسا ہی تھا۔
بھائی نے بڑی مشکل سے اماں کو قابو کیا اور بستر پر بٹھا دیا۔ آسیہ کی تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب یہ صورت کیسے قابو آئے گی، کہ وہ خود بھی پریشان ہو رہا تھا۔ اماں کی چیخ و پکار پر میری دونوں بہنیں بھی وہیں چلی آئی اور ہر کوئی بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہی اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بہت محبت سے اماں کو سمجھانے لگا۔ اماں، میں نے آپ سے کہا تھا میں پردیس نہیں جانا چاہتا، میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ پردیس کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، لیکن آپ نے مجھ پر اتنا دباؤ ڈالا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میرے جانے میں بس 2 ہی دن باقی رہ گئے تھے جب ایک بہت بڑی کمپنی نے مجھے نوکری کی آفر ہوئی۔